डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी निसाब की किताब सरमाया-ए-उर्दू में से मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 10। गज़ल का पहला शेर जो कि मतलबी है वो है, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। गुल का मतलब फूल और सबा सुबह के वक्त चलने वाली ठंडी हवा का नाम बाद सबा कहा जाता है और बाद नसीम कहकर भी बुलाया जाता है। शायरों ने हवा के मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। बाद सुमूम गर्म हवा को कहते हैं, बाद सरसर तेज़ हवा को कहते हैं। इसी तरह बाद बहारी, बहार में चलने वाली हवा को कहते हैं। शायर इस शेर में बाद सबा को मुखातिब करके कह रहा है कि ए बाद सबा, तेरी आमद पर ये जो फूल खिल उठे हैं, काश इन फूलों को कुछ करार होता। काश का लफ्ज़ जो है वो अफ़सोस का इज़हार करने के लिए, कलमाए अफ़सोस इसको कहते हैं, बोला जाता है। तो कहता है कि ए सबा, काश ये जो फूल खिलाया है तूने, इसको कुछ करार भी हासिल होता। यहाँ पर करार का मतलब ये नहीं है कि फूल जो है वो बेकरार है, बेचैन है, बल्कि करार का मतलब उसकी ज़िंदगी का थोड़ा लंबा होना, ठहराव। करार का मतलब यहाँ है ठहराव, ज़िंदगी का ठहराव। और रहती एक आध दिन बहार है काश। तो काश ये बहार का मौसम जो है, फूल खिलने से जो ज़ाहिर हो रहा है, वो कुछ ज़्यादा दिन तक बहार का मौसम जो है वो रहता। तो बुनियादी तौर पर फूल की ज़िंदगी का बहुत मुख्तसर होना, बहुत छोटा होना, ये मज़मून है। मगर शेर के अंदर हमेशा एक ज़ाहिरी मतलब हुआ करता है और एक उसका गहराई में मतलब हुआ करता है। तो बज़ाहिर हमें ये लगता है कि जैसे शायर जो है वो फूल की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन दर हकीकत फूल की ज़िंदगी का ज़िक्र करते हुए उसकी मिसाल दे रहा है और उसको वो इंसानी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर रहा है। जिस तरह फूल की ज़िंदगी जो है बहुत ही मुख्तसर होती है, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी बहुत ही मुख्तसर होती है। अब फूल के बारे में अगर हम पहले बात कर लें कि शायरों ने ये ख़्याल ज़ाहिर किया है अपनी शायरी के अंदर, वो ये तज़किरा इस अंदाज़ से करते हैं कि जैसे सुबह के वक़्त जब बादे सबा चलती है और वो बंद कली को छूती है तो वो खिल के फूल बन जाता है। साइंटिफिकली इसका कोई ये जवाज़ नहीं है, ना ये रीज़न है। ये तो अल्लाह के हुक्म से सब चीज़ें हो रही होती हैं, उसकी कुछ और रीज़न है। लेकिन शायरों का ये ख़्याल है, इसलिए वो अपने अशार में अक्सर बाद सबा को ये क्रेडिट देते नज़र आएँगे आपको कि बाद सबा ने आके गुल को खिलाया है या उसको खिलने का मौका दिया है। जो कि पहले कली था और वो बाद सबा ने आके छुआ तो वो फूल बन गया। तो लेकिन फूल की जो ज़िंदगी है, वो खिल जाने के बाद बहुत ही छोटी ज़िंदगी हुआ करती है। फूल अगर हम तोड़ के हाथ में पकड़ लें, तो हमारे हाथों की गर्मी को नहीं सह सकता, इतना वो नाज़ुक होता है और वो हाथ में पकड़ते ही नरम पड़ के मुरझा जाता है। थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे कि मुट्ठी में पकड़ा हुआ फूल जो है वो मुरझा गया है। और अगर ये फूल जो है टहनी के साथ लगा भी रहे, इसको ना तोड़ा जाए, तो भी कुछ ही देर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सुबह से दोपहर तक या दोपहर से शाम तक का वक़्त गुज़रेगा और उसके बाद इसकी पत्तियाँ जो हैं खुद ब खुद गिर जाएँगी और फूल की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो
شاعر کا جو پھول کے حوالے سے بہار کا ذکر اس نے کیا ہے، اس کا جو مقصد ہے یہاں پر کہ پھولوں کے آنے پر چونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے، جب بہار کی آمد ہوتی ہے تو پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب چاروں طرف پھول کھل اٹھتے ہیں تو لوگوں کو احساس ہونے لگتا ہے کہ بہار کا موسم آ گیا ہے۔ جس طرح پھول کی زندگی بڑی مختصر ہے، اسی طرح بہار کا موسم بھی بہت مختصر ہے۔ تو باقی موسم لمبے ہوتے ہیں، سردی کا موسم اس سے زیادہ لمبا ہے، اور گرمی کا اور بھی زیادہ لمبا ہے۔ کچھ ملکوں میں گرمی کا چھوٹا ہے اور سردی کا لمبا موسم ہے، کچھ میں سردی کا چھوٹا ہے اور گرمی کا لمبا موسم ہے، لیکن بہار جو ہے وہ ہر جگہ ہی مختصر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ایک خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کاش بہار بھی زیادہ دیر تک رہ سکتی اور لمبی ہوتی اس کی زندگی، اور پھول کی زندگی بھی لمبی ہوتی اور یہ زیادہ دیر تک جی سکتا یا زندہ رہ سکتا۔ تو یہ اس کا ظاہری مطلب ہے، لیکن اگر ذرا تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے، سوچ بچار کی جائے، تو جو شاعر کا گہرائی میں مطلب ہے، ہمیں ایکچولی پتہ نہیں ہوتا کہ شاعر جو ہے وہ کس موضوع کو اصل میں اس نے سے ذہن میں رکھ کے شعر کو کہا، لیکن جو پاسبل ہوتی ہیں چیزیں وہ ساری مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ کچھ اشعار بظاہر دیکھنے میں لگ رہے ہیں کہ یہ عشق مجازی کا رنگ ہے، لیکن سوچا جائے تو وہ عشق حقیقی کا رنگ بھی اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ جس وقت شعر کی آمد ہوئی شاعر پر، اس وقت اس کے ذہن میں شعر عشق حقیقی تھا یا عشق مجازی تھا، مگر جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو ہم دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ کچھ جو ہوتے ہیں وہ عشق حقیقی کی طرف لے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی پائے جاتے ہیں اشعار جن میں مجازی اور حقیقی دونوں ہی رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم پھر ان کی تشریح کرتے ہوئے دونوں اینگل سے دیکھتے ہیں اور دونوں اینگل سے کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ظاہری مفہوم ہے اور ایک باطنی مفہوم ہے، دونوں کو ہی ہم مد نظر رکھیں گے۔ تو یہ ظاہری مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کر دیا، اب اگر اس کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو شاعر جو ہے وہ پھول کی مثال دیتے ہوئے، گل کی مثال دیتے ہوئے انسانی زندگی کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے کہ انسان بھی پھولوں کی مانند ہوتے ہیں، بڑی جلدی ان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا جو ہے اس میں ہماری جو دنیاوی زندگی ہے وہ چاہے تو انسان 100 سال بھی زندہ رہ لے، لیکن جب موت قریب آ جاتی ہے یا وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ ابھی تو بہت کام باقی ہیں، ابھی تو میں نے فلاں کام کرنا تھا، ابھی تو میں نے فلاں کام کرنا تھا، کاش میں کچھ اور زندہ رہ لیتا تو یہ نپٹا لیتا باقی کے کام بھی، مگر کیا ہوتا ہے کہ زندگی اس کو مہلت پھر نہیں دیتی۔ تو زندگی جو ہے تھوڑی ہو، 60 سال ہو، 40 سال ہو، 20 سال ہو یا 100 سال ہو، ہر انسان کو مرتے وقت لگتا ہے کہ جیسے یہ چھوٹی تھی زندگی، ابھی ہم نے بڑے اور کام کرنے تھے۔ تو شاعر اسی حوالے سے یہاں یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ کاش انسان کی زندگی اور لمبی ہوتی، اور یہ جو زندگی ہے اس کی بہار، زندگی کی بہاریں، جب ایک سال ختم ہوتا ہے دوسرا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی بہاریں دیکھ لی۔ یہ جو زندگی کی بہاریں ہیں کاش ہم اور بھی دیکھ سکتے، ایک آدھ دن کہہ کر مطلب یہی ہوتی ہے مراد کہ کچھ دن اور۔ تو اس حوالے سے پھول کی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے میر نے ایک اور جگہ پر کہا کہ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ کلی نے، میں نے، ثبات کا مطلب ہے کہ کتنا اس کی زندگی کتنی ہے، اس کا ٹھہراؤ کتنا ہے، اس کا قیام کتنا ہے۔ تو کلی نے صرف مسکرا کے تبسم کیا، تو کلی مسکراتی ہے تو پھول بنتی ہے، اور پھول بنتی ہے تو اس کے بعد پتیاں جو ہیں وہ اس کی گر جاتی ہیں تو ختم۔ تو یہ اس نے، پھول نے کہا لو جی یہ اتنی سی بات ہے۔ کلی نے سن کے جب تبسم کیا یہ بات سن کے، تو وہ مسکرائی اور پھول بن گئی، اور پھول بننے کے بعد کیا ہوا کہ اس کی پتیاں گریں اور وہ پھول جو ہے اس کی زندگی کا اختتام ہوا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہے زندگی ٹوٹل، تو جواب مل گیا شاعر کو۔ تو بالکل اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے،
چاہے جتنی مرضی جو ہے ہم زندگی گزار لیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، پھر بھی مرتے وقت ہمیں یوں لگتا ہے جیسے 2-4 دن ہی ہم زندہ رہے تھے۔ تو ایک شاعر سیما اکبر آبادی نے یوں کہا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو یہ جو ہے زندگی، اس کا سارا افسانہ یا ساری کہانی بس اتنی ہے کہ 2 آرزو میں کٹ جاتے ہیں دن اور 2 بہار میں کٹ جاتے، انتظار میں کٹ جاتے ہیں۔ تو 4 دن کی زندگی کہتے ہیں لوگ کہ ٹوٹل ہے اتنی چھوٹی سی زندگی ہے 4 دن کی، چاہے ہم 100 سال بھی کیوں نہ زندہ رہ لیں۔ اور پھولوں کے حوالے سے ایک شعر اختر شیرانی نے کہا کہ کانٹوں سے دل لگاؤ جو تا عمر ساتھ دیں، پھولوں کا کیا جو سانس کی گرمی نہ سہ سکیں۔ تو یہی ابھی بات میں نے کی تھی کہ جب پھول کو آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ہاتھوں کی گرمی نہیں وہ برداشت کر پاتے، جو ہماری ایک جسم کی نارمل حرارت ہوتی ہے یا ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہ پھول جو ہے اس کو بھی سہ نہیں سکتا، اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اتنا نازک مزاج ہوتا ہے۔ اور اس کے بدلے میں جو کانٹے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہار ختم ہو جاتی ہے، خزاں آ جاتی ہے، پھول کہیں دکھائی نہیں دیتے، مگر خزاں میں بھی کانٹے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ درختوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھول کی زندگی کا عارضی ہونے کا جو ہے یہاں پر بیان ہے۔ اسی طرح ایک ایش دہلوی ایک شاعر ہو گزرے ہیں، انہوں نے یوں یہ مضمون پیش کیا ہے کہ بے ثباتی چمن دہر کی ہے جن پہ کھلی، بے ثباتی چمن دہر کی ہے جن پہ کھلی، ہوس رنگ نہ وہ خواہش بو کرتے ہیں۔ بے ثباتی وہی بات ہے کہ جس کو ثبات نہ ہو، چمن دہر کہتے ہیں زمانے کو، دنیا کو، اور چمن کہہ کر اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے باغ سے۔ یہ دنیا جو ایک باغ کی مانند ہے، لیکن وہ کتنی عارضی ہے، بے ثبات ہے کہ جب لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے نا، پھر وہ نہ تو رنگوں کی خواہش کرتے ہیں اور نہ خوشبو کی خواہش کرتے ہیں۔ تو جب انسان کو بھی دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے اس کے اوپر، یا واضح ہو جاتی ہے یا سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، 4 دن کی ہے، تو اس دنیا سے دل لگانے کا کیا فائدہ؟ بس جتنی دیر ہمیں مہلت اللہ نے دی ہے اس دنیا میں قیام کرنے کی، وہ اس لیے دی ہے کہ نیک اعمال کو جمع کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارا جائے، اور یہاں رہ کے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہم اکٹھے کر سکتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ پھر اس کے بعد یہاں سے جب ہم رخصت ہو جائیں گے اور اگلی دنیا میں جائیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا، وہ ہماری دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، اور اس زندگی میں پھر ہمیں انہی اعمال کے بدلے میں مقامات حاصل ہوں گے، درجات حاصل ہوں گے، جتنی کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جتنے کسی کے اعمال زیادہ ہوں گے، اس کے مطابق ان لوگوں کے درجات کو طے کیا جائے گا، اور پھر وہ جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے گا وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں سے جنت ملتی ہے، دوزخ ملتی ہے، یا جنت اور دوزخ کے بھی مختلف درجے آگے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، وہاں کون کون سے درجے پر کوئی فائز ہوتا ہے، یہ پھر بعد میں فیصلہ ہوگا۔ دوسرا شعر ہے یہ جو 2 آنکھیں مند گئی میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش۔ شعر کا جو مضمون ہے، جو الفاظ ہیں، وہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ یہ عشق مجازی کا رنگ ہے۔ 2 آنکھیں میری، شاعر اپنی آنکھوں کی بات کر رہا ہے، آنکھوں کا مند جانا، بند ہو جانا، یہاں پر مطلب ہے کہ مندتی کب ہیں آنکھیں؟ یا تو نیند آ جاتی ہے یا موت آ جاتی ہے، موت آنے پر آنکھیں مند جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں در حقیقت موت کی طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر کہ یہ جو میری یہ 2 آنکھیں ہیں اب بند ہو رہی ہیں، یعنی موت آ رہی ہے، مجھے آنے والی ہے اور میں مرنے والا ہوں، اس پہ واہ ہوتی، واہ ہونا کھلنا،
आँखों का खुलना, वो है वाह होना। अब ये मुंदना और वाह होना 2 मुतज़ाद अल्फ़ाज़ हैं। ये बंद होना और ये खुल जाना। तो इसको शायरी की ज़ुबान में सनत तज़ाद कहते हैं। तो शायर ने सनत तज़ाद का भी इस्तेमाल किया, 2 मुतज़ाद अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल किया। उस पे वाह होती एक बार ए काश। यहाँ उसका लफ्ज़ शायर ने अपने महबूब मजाजी के लिए इस्तेमाल किया है कि काश, यहाँ पर खुल जाना का मुराद है कि काश मैं देख पाता। और यहाँ भी अफ़सोस का इज़हार हो रहा है, काश मेरी ये आँखें खुल पातीं किस पर? वाह होती अपने महबूब पर। यानी मैं उसको मरने से पहले एक बार काश देख पाता। और ये महबूबे मजाजी की बात हो रही है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ ये भी एक दफ़ा बात को दोहराती चली जाऊं कि इस गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ के अल्फाज कौन से हैं। तो मैंने कहा कि ये पहला शेर जो था ये मतलबी है। तो इसमें आप देखिए कि दोनों मिसरों में जो काफ़िया के अल्फाज हैं वो है करार और यहाँ पर है बहार, इसलिए ये मतला है। और उसके बाद जो अल्फाज हैं ए काश, ये रदीफ है। 2 अल्फाज की रदीफ है और अलिफ और रे का काफिया है। उसके बाद दूसरा शेर जो कि है हुस्ने मतला, एक ही काफिया है। उसके बाद दूसरा शेर जो है वो हुस्ने मतला है। और यहाँ पर आप देखें कि इस मिसरे में कोई काफिया हमें उस वजन का, उस आवाज का नहीं नजर आ रहा, करार और बहार वाला। तो दूसरे मिसरे में एक बार, ये बार जो है ये वही आवाज है, बहार और बार। तो ये बार का काफिया ये दूसरे मिसरे में, दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में, यानी हुस्ने मतला के दूसरे मिसरे में ये काफिया के अल्फाज मिल रहे हैं। और जहां जहां काफिया आता है उसके साथ फिर जरूर रदीफ आती है, अगर शायर ने इस्तेमाल की हो तो। तो ए काश जो है वो रदीफ हर शेर के आखिर में आ रही है। और जो काफिया है वो मतले के बाद हर शेर में दूसरे मिसरे में काफिया आ रहा है। और फिर ये आए इस मजमून की तरफ, इस गज़ल इस शेर की मैंने आपको इसका सलीस बता दी, इसका मफ़हूम बता दिया। तो अब देखते हैं इसकी तशरीह कैसे होगी। तो ये जो है मजमून हमें वाज़ेह तौर पर इसका इशारा मिल रहा है कि ये क्योंकि अल्लाह ताला को देखने का जो हमें होगा, अल्लाह ताला तौफीक देगा, तो वो मरने के बाद जब उठेंगे और अदालत लगेगी अल्लाह ताला की, तो उस वक्त ये मौका मुयस्सर आएगा। हकीकी में इसलिए इसको हम नहीं ले जा सकते। इस दुनिया में कोई भी बशर ऐसा नहीं है कि जिसकी आंख इस काबिल हो कि वो देख सके अल्लाह ताला के जलवे को, उसका दीदार कर सके। सो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जलवा अल्लाह ताला ने अपना ज़ाहिर किया, तो वो पहाड़ तूर भी डायरेक्ट नहीं दिखाया, तूर पे दिखाया था, तूर का पहाड़ भी जल गया, खुद वो भी ताब नहीं ला सके और बेहोश हो गए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशल ये अल्लाह ताला ने उन पर करम किया कि उनको बुलाया। और जब वो गए मेराज पर, तो वाक़या मेराज में है कि अल्लाह ताला का उनको दीदार नसीब हुआ। कुछ लोग कहते हैं पर्दे में थे, कुछ लोग कहते हैं सामने थे। बहरहाल हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे, मगर एक जो ओवरऑल एक तासुर है मजमूई तौर पे वो यही है कि इंसानों की आंखें अल्लाह ताला के जलवे की ताब नहीं ला सकती जब तक कि वो इस दुनिया में है। जब हम वहां जाएंगे फिर देखेंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, भी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सो महबूब मजाजी का जिक्र हो रहा है इस शेर में कि जो इंसान जो है महबूब मजाजी में सिर्फ एक ही जो रंग है वो नहीं है। कोई भी इंसान जो है उसका कोई भी अजीज, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी प्यारा जो उससे दूर हो, हर कोई जब मौत सर पे आ जाती है, कोई बीमार होता है तो वो तड़पता है कि काश वो जो मुझसे दूर है मेरा अजीज मैं उसको देख पाऊं। किसी की औलाद दूर है तो वो औलाद के लिए तड़पता है कि काश मैं उसको देख पाऊं मरने से पहले।
اگر کسی کا بہن بھائی دور ہے تو وہ اس کے لیے تڑپتا ہے کہ کاش میں اپنے بہن بھائی کو دیکھ پاؤں مرنے سے پہلے۔ اسی طرح اگر کوئی دوست احباب ہیں جو اس کو بہت زیادہ عزیز ہیں تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے خواہش ظاہر کرتا ہے۔ سو جو بھی کوئی آپ کے دل کے قریب ہے، آپ کا پیارا ہے، وہ انسان جب کوئی بیمار ہو جائے یا مرنے کے قریب ہو جائے تو نہ بھی موت آئے پھر بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب میں بچوں کہ نہ بچوں، لہٰذا میں کاش اس کو ایک دفعہ دیکھ پاؤں۔ تو یہ جو ہے نا بڑی ہی ایک فطری سی خواہش ہوتی ہے انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر۔ تو یہاں پر اگر ہم محبوب مجازی کہہ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، یا ایک جنرل بات کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کا ایک مضمون کہ میں مرنے لگا ہوں اور مرنے سے پہلے میں اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں، کاش یہ میری آنکھیں اس کو دیکھ پاتی۔ تو امیر مینائی نے اسی موضوع کو اس طریقے سے پیش کیا کہ بعد مرنے کے بھی چھوڑی نہ رفاقت میری، میری تربت سے لگی بیٹھی ہے حسرت میری۔ یہ جو حسرت ہوتی ہے کسی بھی بیمار انسان کی، یا وہ انسان جو موت کو سامنے دیکھ رہا ہے یا قریب دیکھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا جو بھی پیارا ہے یا کوئی عزیز ہے وہ مجھے آ ملے۔ تو وہ امیر مینائی کہتے ہیں کہ میں مر بھی جاؤں تو بعد میں بھی میری قبر سے لگی ہوئی ہے، مر چکا ہوں۔ وہ ایسے ایزیوم کر رہے ہیں کہ جیسے میں مر چکا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد وہ جو حسرت تھی نا میرے دل میں پوری نہیں ہوئی، اور وہ ابھی بھی میری قبر کے ساتھ چپک کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یعقوب انجم ان کا نام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہے مرگ کے بستر پہ تیرا منتظر انجم، آخری دیدار کرانے کے لیے آ۔ یعنی موت کے بستر پہ تیرا منتظر یعنی انتظار کرنے والا۔ اپنے نام، اپنے تخلص کو شاعر نے استعمال کیا ہے، غزل کا مقطع ہوگا یقیناً۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں جو کہ تیرا منتظر ہوں، موت کے بستر پہ ہوں، تو اس لیے آ جاؤ اور مجھے اپنا دیدار کرا جاؤ۔ تو وہ دیدار کی جو حسرت ہے وہ اس میں بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی طرح غلام مرتضیٰ راہی ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا اب اور دیر نہ کر حشر برپا کرنے میں، اب اور دیر نہ کر حشر برپا کرنے میں، میری نظر تیرے دیدار کو ترستی ہے۔ تو یہ بھی وہی خواہش ہے جو تڑپا رہی ہے شاعر کو کہ مجھے آ کے ایک دفعہ اپنا چہرہ دکھا دو، کیونکہ میں شاید اب اور زندہ نہ رہوں۔ تو یہ ایک بڑا ہی فطری سا جذبہ ہے جس کا یہاں پر شاعر نے اظہار کیا ہے کہ دور جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے مقام پر، وہ کتنی زیادہ تڑپ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رشتہ کس نوعیت کا ہے، اور محبت یا عشق جو ہے یا پیار جو ہے وہ کس حد تک ہے۔ تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کے اوپر منحصر ہے تڑپ کا جو ہے ایک لیول۔ اگلا شعر ہے کہ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش۔ کن نے کا مطلب ہے کس نے، یعنی کہ سب نے، کن نے، کون ہے ایسا جس نے اپنی مصیبتیں نہ گن کے بتایا ہو۔ ہر کوئی گن گن کے بتاتا ہے کہ میرے اوپر یہ مصیبتیں آئیں، میرے اوپر یہ مصیبتیں آئیں۔ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، ہر کوئی گن رہا ہے۔ یہ میں آپ کو شعر کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ ہر شخص اپنی مصیبتوں کو گنوا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میرے اوپر بہت مشکلات آئیں، بہت غم مجھے ملے، بہت مصیبتیں میں نے اٹھائیں، رکھتے میرے بھی غم شمار ہے کاش۔ اور شاعر یہ شکوہ کر رہا ہے کہ میرے غموں کو تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اپنے غم جو مجھے ملتا ہے وہ مجھے اپنے ہی غموں کے بارے میں، اپنے غموں کی داستان سنا دیتا ہے، اور مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا، یا مجھ سے پوچھتا ہی نہیں کہ تم پہ کیا گزری۔ کاش وہ میرے بھی غم جو ہیں ان کو شمار کر کے دیکھتے۔ اگر وہ شمار کرتے، شمار کرنا بھی گننا ہی ہوتا ہے، اگر وہ میرے غموں کو شمار کرتے
تو انہیں پتہ چلتا کہ میرے غم شاید ان سے بھی زیادہ ہیں. لیکن کاش وہ گنتے تو صحیح، مجھے بولنے کا موقع تو دیتے، مجھے بتانے تو دیتے. ٹھیک ہے. تو یہ غم اور خوشی کا جو جذبہ ہے یا ایک احساس ہے، یہ خوشیاں اور غمیاں جو ہیں زندگی کے ساتھ، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہر انسان کی زندگی میں غم بھی آتے ہیں اور خوشیاں بھی آتی ہیں. ہاں، کسی میں یہ مختلف اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس طرح سے بھی یہ تقسیم ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. کسی کے حصے میں غم زیادہ اور خوشیاں تھوڑی، اور کسی کے حصے میں خوشیاں زیادہ، غم زیادہ ہیں اور خوشیاں تھوڑی ہیں، کہیں خوشیاں زیادہ اور غم تھوڑے ہیں. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہر انسان ایسے دور سے گزرتا ہے. تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ سب سے زیادہ غم میرا ہی ہے، سب سے زیادہ مشکل میں ہی ہوں. تو جب ہم اور لوگوں کے غم سنتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ ان کے بھی ہیں بہت زیادہ غم. تو شاعر کہتا ہے کہ میرے غموں کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی غم گسار ہی نہیں ہے، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. اور میر تقی میر کا میں نے جب تعارف کروایا، آپ کو بتایا کہ انہوں نے کچھ دیکھا بھی زندگی میں اس طرح کا دور کہ ہر دور میں ہی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک ایسا بچہ جو چھوٹا سا ہو اور ماں باپ سر پہ نہ رہیں، اور کوئی بہن بھائی نہ ہو، اور جس رشتہ دار کے پاس رہا انہوں نے بھی اچھا سلوک نہ کیا، تو چچا کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کوئی اچھا سلوک نہ کیا اور وہ زیادہ دیر زندہ بھی نہ رہے. اور جو کوئی سوتیلے بہن بھائی تھے انہوں نے بھی نکال دیا. پھر ماموں کے پاس چلے گئے تو وہ بھی کوئی وہ بھی زیادہ دیر نہ رہے زندہ. تو دھکے ہی کھائے انہوں نے پھر زندگی میں. تو ٹھوکریں کھا کھا کے جب بڑے ہوئے تو دل میں ایک غم کی کیفیت جو تھی نا وہ جگہ بنا چکی تھی. اور اس کا جو اس کی جو جھلک ہے وہ ہمیں ان کی ساری شاعری میں نظر آتی ہے. ایک اور جگہ میر تقی میر نے خود ہی اپنی کیفیت کو اس انداز سے بیان کیا کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. یعنی جو میرا دیوان ہے وہ درد و غم کی ہی داستانیں ہیں. شاعر تو نہیں تھا میں، یہ تو میں نے اپنے غم بیان کیے ہیں جو کہ میرا دیوان بن گیا ہے. ٹھیک ہے. تو زندگی جو ہے وہ بیسیکلی تو خوشیوں اور غموں کا حسین امتزاج ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آزمائش ہوتی ہے انسانوں کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، اور مصیبتیں کئی طریقوں سے آتی ہیں. مال کی مصیبت بھی ہو سکتی ہے، غم دے کے بھی مصیبت ڈالی جاتی ہے، آزمائش ہوتی ہے. اولاد کا غم دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو اولاد چھن جاتی ہے، زندہ نہیں رہتی، والدین نہیں رہتے. اور مطلب ہے کہ کسی بھی بیماری کے طریقے، حضرت ایوب علیہ السلام کا جو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ وہ بیمار ہو گئے اور جسم میں کیڑے پڑ گئے اور ہر کوئی ان کا ساتھ چھوڑ گیا، تو انہوں نے اللہ ہی کو پکارا اور اللہ ہی سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں کرتے رہے، اور فائنلی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر صحت عطا کی. ان کا صبر ایوب جو ہے وہ مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کتنے وہ صابر تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک تو میرے ہی حکم سے مصیبت آتی ہے، اور دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ صبر کیا کرو، پھر اسی کو پکارو مدد کے لیے جب کوئی غم آ جائے. ہمارے لیے بھی انہی چیزوں میں اسباق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مشکل یا غم آئے تم پر تو پڑھا کرو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اللہ سے جب رجوع کیا جاتا ہے تو غم جو ہے وہ اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے.
اللہ سے صبر کی دعا کی جائے کہ یا اللہ پاک مجھے صبر دے دے، نماز پڑھی جائے، نماز سے مدد مانگو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ایک تو غم آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، مشکل آئے تو شور و غل مت کرو، رونا دھونا مت مچاؤ، بلکہ صبر کرو اور مدد مانگو نماز کے ذریعے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ مشکل بھی دور کر دیتا ہے اگر انسان جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، پھر وہ مشکل گھڑی جو ہے وہ ٹل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشکل کے بعد پھر آسانی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ نشرح کی آیت ہے، علم نشرح کی آیت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا آیت کو اللہ تعالیٰ نے، اس میں ایک تاثیر لانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے کہ مشکل آتی ہے تو اس کے بعد آسانی کی بھی آپ امید رکھیں، آئے گی آسانی، لیکن صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اسی طرح کی ایک اور شاعر نے بھی کیفیت بیان کی، بقول شاعر، میں نے اپنا حال دل چاہا کہوں جس پاس عالم میں، میں نے اپنا حال دل چاہا کہوں جس پاس عالم میں، بیان کرنے لگا قصہ وہ اپنی ہی تباہی کا۔ یعنی کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں، اس عالم میں جس کے پاس جا کر کہنا چاہا اپنے دل کا حال، میں نے سوچا کہ میں اس کو کہوں، اس کو بتاؤں، تو وہ اپنی ہی تباہی کا قصہ مجھے آگے سے سنانے لگ گیا۔ تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ مشکل میں ہوں، مگر ہوتا کیا ہے، دنیا میں ہر بندے پہ اس طرح کے مختلف ادوار آتے ہیں، زندگی میں اونچ نیچ یا اتار چڑھاؤ حالات کے اندر آتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں ہی عشق مجازی اور حقیقی کا رنگ، دونوں ہی رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ شعر ہے اس طرح کا کہ جس میں ہمیں مجازی رنگ بھی نظر آتا ہے اور حقیقی بھی نظر آتا ہے۔ وہ کس طرح، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اپنی جان کے بارے میں شاعر بات کر رہا ہے کہ جان آخر تو جانے والی تھی، جان چلی جانا یعنی موت آتی ہے اور پھر انسان چلا جاتا ہے، جسم تو ادھر ہی رہتا ہے، جان ہی جاتی ہے نا۔ جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارا بدن تو اسی دنیا میں پڑا رہتا ہے، صرف جان فرشتہ آتا ہے اور نکال کے لے جاتا ہے، عزرائیل فرشتہ۔ اور شاعر کہتا ہے کہ یہ میری جان ہر، جیسا کہ پہلے بھی یہ تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جس بھی نفس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو موت تو آنی ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو جان تو جانی ہی جانی ہے، چاہے ہم گھر میں بیٹھے رہیں، بستر پہ پڑے رہیں، یا ہم کوئی مشکل کام کر لیں، یا ہم کہیں جہاد پہ چلے جائیں، یا ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرنے نکل جائیں تو ہماری جان چلی جائے۔ اگر کچھ بھی نہ کریں، بالکل گھر میں ہی ہر وقت پڑے رہیں، تو بھی جان ایک وقت پر، جب وقت مقررہ جو کہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے وہ آئے گا، تو جان تو چلی ہی جانی ہے۔ ہم نے کوئی ہمیشہ تھوڑی زندہ رہنا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، تو جان تو چلی ہی جانی ہے۔ اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش، اے کاش میں نے نثار کرنا، قربان کرنا، میں نے اس پر قربان کر دی ہوتی۔ یہ اس کا لفظ کس لیے استعمال ہوا، یہ ہے محبوب کے لیے۔ اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچ لیں گے یہ محبوب مجازی ہے کہ میں اپنے محبوب پر یہ جان جو ہے قربان کر دیتا، اور تاکہ اس پر ایک احسان ہو جاتا، خوش ہو جاتا وہ کہ میری خاطر اس نے جان دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شعر کا مطلب نکل سکتا ہے، مگر کیا کسی انسان کے لیے سچ میں، حقیقت میں کوئی جان دیتا بھی ہے؟
یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں، مگر حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کہنے کو لوگ کہہ دیتے ہیں میں تم پر جان قربان کرتا ہوں، ہے نا؟ تو اسی طرح مجازی رنگ میں اختر شیرانی نے کہا کہ ایمان و جان نثار تیری ایک نگاہ پر، تو جانے آرزو ہے تو ایمان آرزو. یہ محبوب مجازی کی بات ہو رہی ہے کہ تو میری جان کی آرزو ہے، تو میری تو آرزو کی جان ہے، تو آرزو کا ایمان ہے، اور میرا ایمان و جان جو ہے وہ دونوں چیزیں تیری ایک نگاہ، اگر تو میری ایک طرف میری طرف ایک نظر اپنی ڈالے تو میں تجھ پر اپنی جان نثار کر دوں. ہاں یہ کہنے کی حد تک تو ہیں باتیں. اور اسی طرح غالب نے کہا کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. تو دعا تو کہتے ہیں مجھے مانگنی نہیں آتی اور نہ میں جانتا ہوں، مجھے اتنا پتا ہے کہ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ تم پر اپنی جان نثار کر دوں. اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ مجازی رنگ ہے. والدین کہتے ہیں، ماں خاص طور پہ کہتی ہے بچوں پر، ماں صدقے جائے، ماں قربان ہو جائے، ماں تم پر اپنی جان نثار کرے، میری جان کہہ کر ہمیشہ بلاتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے ماں جو ہے. ٹھیک ہے، سو یہ کہنے کی حد تک تو یہ سب ٹھیک ہے، لیکن حقیقی رنگ میں کیا ہے؟ جب لوگ جہاد پہ جاتے ہیں اور اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ جان کس کے لیے ادا کرتے ہیں، فدا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے جان قربان کرتے ہیں. یہ ہے عشق حقیقی کا رنگ. اللہ کے لیے لوگ جان قربان کرتے ہیں، اللہ کے حکم، اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کرتے ہیں، ان کے اشارے پر کرتے ہیں. جو جہادوں میں گئے، جہاد کرتے رہے اور غزوات میں شرکت کرتے رہے صحابہ اکرام، وہ باطل کے لیے لڑتے رہے، حق کی خاطر، اللہ کے نام کی بلندی کی خاطر، اللہ کے دین کی بلندی کی خاطر. آج بھی اگر وطن کی حفاظت کے لیے جو سپاہی جاتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، وہ بھی شہید کہلائیں گے. تو یہ حقیقی رنگ اس میں جو ہے، ہمیں یہ دل کو زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، اور دل کو لگتی ہے بات کہ یہ جان تو جانی ہی جانی ہے. کچھ بھی نہ کرو، بچا بچا کے جتنا مرضی رکھ لو، ایک دن آئے گا، موت آئے گی، اور یہ موت کا فرشتہ آئے گا اور اس جان کو لے کر چلا جائے گا. تو اس نے تو چلے ہی جانا ہے. موت قریب آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کر لیا ہوتا. مر تو ویسے بھی جانا تھا، اگر اللہ کی راہ میں جان دے دیتے تو درجہ بلند ہو جاتا نا. اللہ تعالیٰ نے درجات جو شہید کے رکھے ہیں کتنے زیادہ رکھے ہیں. ڈائریکٹ جنت میں وہ جاتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو بھی اس نے بخشوا لینا ہے، اپنے خاندان کو بھی اس نے بخشوا لینا ہے، اور اپنی نسلوں کو بھی اس نے بخشوا لینا ہے. اتنا اللہ نے اس کو درجہ دیے. بہت ہی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا جو درجہ ہے بلند رکھا ہے. نبیوں کا، شہیدوں کا، صدیقین کا اور صالحین کا. یہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو لوگ جن پر میرا انعام ہے، انعام ان لوگوں پر ہے اللہ کا خاص، سیدھے جنت میں وہ جائیں گے. سو میں اگر جان نثار کر دیتا اس پر، یعنی یہاں پر ہم حقیقی رنگ میں، جب عشق حقیقی کے رنگ میں اس کو بیان کریں گے تو اس سے مراد اللہ کی ذات لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں غالب نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پہلے میں نے آپ کو غالب کا ایک مجازی رنگ کا بھی بتایا، سنایا شعر، اور یہ اب حقیقی رنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے جان اللہ کو دی تو کوئی بڑا کام نہیں کیا بھئی، اسی نے دی تھی اسی کو دے دی واپس.
یہ کون سا بڑا کام ہو گیا؟ امانت کسی کی جو ہے ہمارے پاس، جو ہماری زندگی ہے، ہماری جان ہے، وہ اللہ کی امانت ہے. تو جس کی امانت ہوتی ہے اس کو اگر واپس کر دی جائے تو اس میں کوئی ہم نے احسان تو نہیں کیا اس کے اوپر. اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا جا کے شہید ہو جاتا ہے تو اس نے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق کیوں نہیں ادا ہوا؟ کہ زندگی اس نے دی اور اس نے واپس لے لی، لیکن زندگی کے علاوہ لاکھوں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں اس نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان کو گنے تو ہم گن ہی نہیں سکتے ساری نعمتوں کو. ان کا حق کس طرح ادا ہوگا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو الگ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے راستے میں جان کو قربان کرے گا اس کا میں نے درجہ اتنا بلند کر دیا، شہادت کا درجہ دے دیا. لیکن اگر کر بھی دیا، اگر شہادت کا درجہ پا بھی لیا، پھر بھی غالب کے اس شعر سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی. یہ کون سا کمال ہو گیا؟ اتنا کچھ تو اور اس نے دے رکھا ہے، اللہ کی ذات نے، اللہ تعالیٰ نے. یہ جو ہمارے پروردگار نے جو ہمیں نعمتیں زندگی میں دی، اس پوری دنیا کو بھرا ہوا نعمتوں سے جن سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، ان کا تو ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے. سو یہ بات بہت سوچنے والی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اگر اتنا کچھ ہمیں ادا کیا گیا ہے تو ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کر پائیں. اور فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ گر بازی عشق کی بازی ہو، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر بازی عشق کی بازی ہو، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. اب یہاں پر جو بازی عشق کی ہے وہ حقیقی عشق کی بات ہو رہی ہے. جب بات آ جائے حق کی، بات آ جائے اللہ کی، اللہ سے عشق کی، اللہ کے رسول کے ساتھ عشق کی، یا دین اسلام کے عشق کی، تو جو کچھ تمہارے پاس قیمتی سے قیمتی ہے مت ڈرو، لگا دو. اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں، پچھلے لیسن میں یہ بات بتائی کہ سب سے قیمتی چیز ہماری ہے کون سی؟ دنیا بھر کا مال ایک طرف اور اپنی انسان کی جان ایک طرف. ہم کہتے ہیں جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، یہ بچ جائے باقی جو مرضی چلا جائے. تو شاعر کہتا ہے کہ جب بازی عشق کی بازی ہے، جہاں بات حق کے لیے جان دینے کی آتی ہے، وہاں جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی داؤ پہ لگا دو. اس جان کی کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا؟ اسی نے دی تھی، اسی پر قربان کر دو. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس نے تو ویسے بھی چلے جانا تھا، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. پھر جان کو سنبھالنے کی ہاں ویسے انسان کو اپنی جان کو تکلیف نہیں دینی ہوتی، نہیں دینی چاہیے. اور یہ جو ہے کہ ہم غم سے تنگ آ گئے اور خودکشی کا ارادہ کر لیا، یہ حرام ہے. یہ اپنی جان کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس زندگی میں اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن جب معاملہ آ جائے اللہ کے لیے قربانی دینے کا، پھر جان کی اہمیت کچھ نہیں. پھر بغیر سوچے سمجھے بازی لگا دو. اور اگلا شعر ہے کہ اس راہ میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش. راہ سخن، سخن کہتے ہیں بات کو. لغت میں اس کے 3 تلفظ دیے گئے ہیں، سخن اور سخن اور سخن. تو زیادہ جو رائج ہے وہ سخن ہے، ویسے یہ سارے درست لغت بتاتی ہے. تو بات اس کا مطلب ہے راہ سخن، بات کرنے کا راستہ. یعنی اس کے ذریعے ہم بات کر سکتے ہیں. یہ ایک ذریعہ ہے بات کرنے کا یا اظہار کرنے کا، اپنے دل کی بات بتانے کا. کیا چیز ذریعہ ہے؟ شعر. شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش. شعار کا مطلب ہے عادت، طریقہ. تو شاعر اپنے حوالے سے بات کرتا ہے
تیرا وہ کہہ کے یہ پھر مجازی عشق کا رنگ ہے، یعنی یہ بات جو ہے اللہ کے حوالے سے نہیں ہو رہی. جہاں اللہ کے حوالے سے بات ہو، اللہ کے نبی کے حوالے سے بات ہو، وہ حقیقی ہوتا ہے، لیکن جہاں انسان کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے وہ مجازی ہوتا ہے. تو یہاں انسان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ اپنی تمام کیفیات کے بارے میں، چاہے وہ خوشیوں کی کیفیات ہوں، چاہے وہ غم کی کیفیات ہوں، چاہے وہ دکھ درد کی کیفیت ہو، جو بھی کیفیت ہوتی ہے اس کو شعر میں ڈھال کر اظہار کرتے ہیں. لوگ شاعری کو اپنے جذبات اور احساسات کو ظاہر کرنے کا اس کے اظہار کا ایک ذریعہ بناتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں. تو ان کے خیال میں سادہ الفاظ میں بات کہنا زیادہ مشکل ہے اور شعر کے ذریعے کہہ دینا آسان ہوتا ہے شاعر کے لیے. تو شاعروں نے اپنی یہ جو غزلیات کہیں یا نظمیں کہیں، انہوں نے اپنے جذبات کی عکاسی کی. تو شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کے لیے، اپنے دوست کے لیے کہ یہ جو میں شاعری کرتا ہوں نا، یہ میں اپنے جذبات کو، اپنی بات کو تم تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ بناتا ہوں. کاش تم بھی شاعری کا شعور رکھتے، تیری بھی یہ عادت ہوتی کہ تم بھی شعر کو سن بھی مطلب ہے کہہ بھی سکتے اور سمجھ بھی سکتے. شاعر کا محبوب جو ہے یا دوست بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ شاعری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ شعر کو سمجھ ہی نہیں پاتا، تو وہ سٹ پٹا کے رہ جاتا ہے. ایک ایسے شخص کے سامنے اشعار پڑھنا جس کو اس کی سمجھ ہی کچھ نہ آئے، اس کے سر کے اوپر سے گزر جائیں، ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجائی جائے، اسے کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کاش تم بھی شعر کو سمجھ پاتے، کہہ پاتے، اور مجھے پھر زیادہ اس کا مزہ آتا اپنی بات کرنے کا. تو بنیادی طور پر تو لوگ اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے اشعار کہتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کو شاعری کا نام دیتے ہیں. کسی شاعر نے کہا کہ اظہار درد دل کا تھا ایک نام شاعری، یاران بے خبر نے اسے فن بنا دیا. یعنی فن شاعری کہا لوگوں نے، یاران بے خبر جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہمارا تو وہ صرف درد دل ظاہر کرنے کا ایک طریقہ تھا. ہم نے تو جو شعر کہے وہ اپنے دل کا درد ظاہر کرنے کے لیے کہے، اس کا نام شاعری تھا، لوگوں نے اس کو فن شاعری بنا دیا. احمد فراز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ احمد فراز نے کہا کہ ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں. یہ ظالم کا لفظ وہ اپنے محبوب کے لیے کہہ رہے ہیں یا دوست کے لیے کہہ رہے ہیں. ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا مجھ کو. وہ جو دوست تھا میرا، وہ جو محبوب تھا میرا، وہ اسی کی وجہ سے تو میں شاعر بنا، مگر خود اس کو شعر سمجھ نہیں آتا. سخن شناس نہیں یعنی اس کو بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، شعر کی سمجھ ہی نہیں آتی. اور ایک بڑے پرانے شاعر فراق گورکھپوری تھے، انہوں نے کہا کہ فراق اے کاش سننے والوں کے سینے میں دل ہوتا. فراق اے کاش سننے والوں کے سینے میں دل ہوتا، حقیقت ہوتی ہے اشعار میں، باتیں نہیں ہوتی. فراق اپنے آپ ہی کو مخاطب کر رہے ہیں، مقطع ہے یہ ان کی غزل کا، کہ جو سن رہے ہیں میری شاعری، کاش ان کے سینے میں دل ہوتا تو وہ سمجھ پاتے کہ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اشعار کی شکل میں، یہ حقیقت پر مبنی ہیں، یہ صرف خالی خالی باتیں نہیں ہیں. تو یہ شاعری کے حوالے سے جذبات کی عکاسی کرنے کا نام شاعروں نے شاعری رکھا ہے. اور آخری شعر جو کہ غزل کا یہ مقطع نہیں ہے. اب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ شعر آخری ہو اور اس کے اندر شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو. یہاں پر یہ آخری تو ہے شعر، مگر یہ اس میں ہمیں شاعر کا تخلص نظر نہیں آ رہا ہے.
اس لیے ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے۔ غزل کا آخری شعر ہے، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش۔ شش جہت کا مطلب ہے 6 سمتیں، شش کا مطلب 6، جہت کا مطلب سمت۔ تو سمتیں کون کون سی، اطراف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کون کون سی اطراف ہوتی ہیں؟ نمبر 1 سامنے، نمبر 2 پیچھے، نمبر 3 دائیں، نمبر 4 بائیں، اور نمبر 5 اوپر، اور نمبر 6 نیچے، پاؤں کے نیچے۔ تو یہ ساری کی ساری اطراف جو ہیں وہ ہم پر، 6 کی 6 اطراف جو ہیں وہ تنگ ہو گئی ہیں ہم پہ۔ تنگ ہو جانا یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب یعنی زندگی مشکل ہو گئی ہے، زندگی ہی تنگ ہو گئی ہے، دنیا ہی مشکل ہو گئی ہے، دنیا ہی تنگ ہو گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا رہنا مشکل ہو گیا ہے، یہ زندگی جو ہے اس کو جینا مشکل ہو گیا، ایسے حالات ہو گئے ہیں ہماری زندگی کے کہ ہمیں زندہ رہنا ہی مشکل معلوم ہو رہا ہے، اور اس سے ہوتے نہ ہم دو چار ہے۔ دو چار کا مطلب واسطہ پڑھنا اور سامنا ہونا۔ کاش ہم ایسے حالات میں سے نہ گزرتے، کاش ایسے حالات سے ہمیں واسطہ نہ پڑتا۔ یہ وہ 2 اور 2 4 والی بات نہیں ہو رہی، یہ 2 4 ہونا محاورتاً کہا جاتا ہے کہ واسطہ پڑھنا یا جو ہے سامنے آنا، سامنا ہونا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا جو ہے سامنا ہو رہا ہے اتنی مشکلات کے ساتھ، میرا واسطہ پڑ رہا ہے اتنی مشکلات کے ساتھ کہ میں زندہ رہنا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مشکل ہو گئی ہے، ہو گیا ہے۔ شاعر حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنی مشکلات کا ذمہ بھی بعض اوقات اپنے محبوب کو ہی ٹھہراتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم پر یہ ساری مشکلات آ رہی ہیں۔ تو ایک جگہ وہ کہتے ہیں، دشمنی ہم سے کی زمانے نے کہ جفاکار تجھ سا یار کیا، کیونکہ ہم نے تم سے عشق کیا ہے اور تم جفاکار ہو، تم وفا نہیں کرتے یا کرنا جانتے ہی نہیں، تو اس زمانے کا قصور ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے کہ تم جیسا دوست ہمارا زمانے نے بنا دیا۔ اور غالب اس انداز سے کہتے ہیں کہ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، یہ فتنہ آدمی کے خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ کہ کوئی بھی آدمی جس کے تم دوست بن جاؤ گے اس کو پھر جس کے تم دوست بن جاؤ گے اس کو پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم ہمارے دوست بنے، اب ہمیں کسی اور دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جو تمہاری دوستی ہے یہ ایک فتنے کے برابر ہے، یہ فتنہ کم ہے کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے، یعنی ساری چیزوں کا ذمہ دار تم ہو۔ تو شاعر نے یہاں بھی وہی بات کی ہے کہ ہم تو عشق کر بیٹھے اور اس کی وجہ سے زندگی ہماری اتنی دشوار ہو گئی ہے، اتنی مشکلات ہم پر آن پڑی ہیں کہ کاش ہم ان حالات سے دو چار نہ ہوئے ہوتے، ہم ان حالات سے کبھی ہمارا واسطہ نہ پڑا ہوتا، کبھی ہمارا سامنا نہ ہوا ہوتا ان حالات سے، کہ کیونکہ مشکلات سہتے سہتے اب ہم تنگ آ چکے ہیں یا گھبرا گئے ہیں ہم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج آپ نے میر تقی میر کی دوسری غزل کو مکمل کر لیا ہے الحمدللہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ میر تقی میر کی دونوں غزلیات پر مبنی مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ مجھے آپ لوگوں کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا۔
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। आपको मेरी पिछली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।